अजनबी दी राह तकींदे जेड़ा मुर्शिद सैंदा खूने जेड़ा मुर्शिद दी तस्वीरे ते जज्बा जोश जुनूने सुनिया दी आवाज़े मसरूर नवाज़े जीवे मसरूर जीवे मसरूर वसानिया वली इनान सनाई इलैहि सानिया वस्सलातु वस्सलामु अला अफज़लिर रुसुलि मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लिया मुहम्मदिन व आलिहि मुसल्लियन फ़ी कुल्बति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मोहम्मद से प्यार करते हैं, तेरा एहसान है मौला, हमारी बख्शिश का बस यही सामान है मौला। दरे शाह मदीना छोड़ दें जन्नत के बदले, ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। तेरे बागी तेरे शातिम बशर अच्छे नहीं लगते, तेरा साया न हो जिन पर वो सर अच्छे नहीं लगते। तेरे असहाब से मुझको मोहब्बत क्यों न हो आका, किसे ऊंचे घने ठंडे शजर अच्छे नहीं लगते। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, आज आपकी इस जामे मस्जिद में एक मरतबा फिर जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा से मुखातिब होने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं मशकूर हूँ मोहतरम अहमद साहब का और गुलशन अनवर की तमाम इंतज़ामिया का, जिन्होंने पुरखुलूस दावत दी। खल्लाक़ आलम से दुआ हूँ कि वो मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हक़ और सच कहने के बाद मुझे और आपको उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कायनात में अगर असबाब व इलल या रास्ते में भटकाने वाली चीज़ें ना हों तो हर फर्द, मर्द है या औरत, जिसकी पैदाइश इस दुनिया में हुई है वो मुसलमान। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है और उसकी फितरत इस्लाम है। हर एक फर्द, और बाद में उसको उसके माँ बाप या हालात या इलाकाई माहौल उसको हिंदू, सिख, ईसाई या जो जिस मज़हब की तरफ वो चला जाए, हत्ता कि खुदा को न मानने वाले लोग भी हैं, लेकिन अगर रास्ते में उसकी पैदाइश के बाद से कोई रुकावट न हो, उसको भटकाने वाली कोई चीज़ न हो, तो हर फर्द क्या हो? मुसलमान, इस्लाम पर, क्योंकि ये फितरत है। इस्लाम फितरत है और आप समझते हैं इस बात को कि फितरत बदलती नहीं है। इसलिए आज बहुत से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। जब उन तक सच्चाई और हक़ानियत का ये पैगाम पहुँचता है
تو ذہن اس کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام میں ایک نظام ہے جس نظام کو نظام قدرت کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہم زندگی گزارتے ہوئے جس ماحول میں رہتے ہیں اور وہ ماحول ہمارے لیے غیر متبدل ہوتا ہے، یعنی تبدیل نہیں ہو سکتا، یا ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یا تبدیل کرنے کے لیے ہمیں اسباب چاہیے ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ وسائل چاہیے ہوتے ہیں، اور اس چیز کو ہم نام دے دیتے ہیں کہ یہ نظام غیر متبدل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جس نظام میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے تو غیر متبدل ہو سکتا ہے، لیکن خالق کے لیے غیر متبدل نہیں ہے۔ اسی کو اسلام میں نظام قدرت کہا جاتا ہے کہ نظام قدرت میں وہ جس چیز کو چاہے جب چاہے بدل دے۔ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہمارا واسطہ پانی سے بھی پڑتا ہے، ہوا سے بھی پڑتا ہے، آگ سے بھی پڑتا ہے۔ آگ، جب ہم آگ کے قریب جائیں تو آگ جلاتی ہے یا نہیں جلاتی؟ جلاتی ہے نا، آگ کی فطرت ہے جلانا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کی فطرت جلانا ہے تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آگ کے قریب جائیں اور جلے نہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ کے قریب جائیں اور جلے نہ۔ لیکن اگر وہ چاہے تو آگ کے اندر بھی ہو تو نہ جلے، آگ کے اندر بھی ہو تو نہ جلے۔ نمرود نے آگ جلائی، الاؤ دہکایا حضرت ابراہیم کے لیے، اور اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے قریب جا کر کوئی اس کے اندر نہ داخل ہو سکتا تھا اور نہ کوئی چیز پھینک سکتا تھا۔ تو کیا گیا کہ ایک جھولا بنایا گیا، اس جھولے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا، اور اس کو اتنی بلندی سے اس آگ کے اندر آپ کو پھینکا گیا کہ قریب جایا نہیں جا سکتا ہے، اور اتنی بڑی آگ ہے تو یہ تو ان کو جلا دے گی۔ لیکن جب اس آگ میں حضرت ابراہیم پہنچے تو وہ آگ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، ٹھنڈی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب فطرت آگ کی یہ تھی کہ اس نے جلانا تھا، لیکن ابراہیم پہنچے خلیل اللہ، تو وہ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی، وہ نار نہ رہی، بہار بن گئی۔ اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جتنا سکون مجھے اس دن اس آگ میں آیا اس سے زیادہ سکون میں نے اور کسی دن میں نہیں پایا، اس سے زیادہ سکون میں نے اپنی زندگی میں اور کسی دن نہیں پایا۔ اور اس میں بھی ایک روایت ہے کہ جس وقت وہ جھولے میں ڈالا گیا اور حضرت ابراہیم ہوا میں تھے تو فرشتے آپ کی طرف آ رہے تھے اور آپ سے درخواست کر رہے تھے کہ آپ بتائیے، حکم کیجئے، آپ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیں، آپ کہیں تو یہ آگ اٹھا کر ان پر پلٹ دی جائے۔ اور بادی النظر میں ہمارا خیال بھی یہی ہے، سمجھ میں یہی آتا ہے نا، جب انسان بعض اوقات دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یا الہی کوئی وسیلہ بنا دے، ایسے ہی ہے نا، کوئی وسیلہ بنا دے۔ جی آج مثال ہے، بندہ کہتا ہے یار آج میرے پاس 100 روپیہ ہے تو چلو کوئی وسیلہ بنا دے، یا الہی یہ 900 اور ہو جائے، 1000 ہو جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اور اگر میری اور آپ کی نیت یہ بن جائے اور خواہش بھی یہ بن جائے اور رب سے ہم مانگے بھی یہی کہ اللہ اس 100 میں 1000 کی برکت دے دے، اس 100 میں، تو وہ دے سکتا ہے نا، وہ دے سکتا ہے، وہ 100 میں 1000 کی برکت، وہ 1 روپے میں بھی 1000 کی برکت دے سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو اب یہی سمجھا جاتا ہے
کہ چلیں جی دعا کر لی جائے اس مصیبت سے سائڈ پر ہو جائے بندہ بچ جائے. ایک طرف فرشتے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں، یا یہی آگ اٹھاتے ہیں اور ان پر پلٹ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں نہیں. وہ دیکھ رہا ہے نا اللہ جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں. جب آگ میں گئے تو اس کی فطرت بدل گئی، سبحان اللہ. آگ میں گئے تو اس کی فطرت بدل گئی. معجزہ اسے کہا جاتا ہے جس کو نہ پہلے سنا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ پایا ہو. نہ سنا ہو، نہ دیکھا ہو، نہ پایا ہو. تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ایک معجزہ قائم فرمایا کہ وہ آگ میں گئے اور اس نے انہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے، لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلانا چاہتے ہیں. چھری کا کام کیا ہے؟ کاٹنا. چھری تیز بھی ہے، چلانے والا پیغمبر ہے، چلانے والا پیغمبر ہے، جس پر چل رہی ہے وہ بھی پیغمبر ہے. جو پیغمبر لیٹا ہوا ہے اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ چھری چل جائے، جو چلا رہا ہے اس کی خواہش بھی یہی ہے کہ چھری چلے. یعنی دونوں کی نیت خالص ہے. نیت پیغمبر کی نیت ہے نا، بولیے نا. کسی عام آدمی کی نیت یا کسی ولی کی نیت میں فرق تو آ سکتا ہے، غوث کتب ابدال کی نیت میں فرق آ سکتا ہے، پیغمبر کی نیت میں فرق نہیں آ سکتا. پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ غلطی اور خطا کر ہی نہیں سکتا ہے. یعنی ان میں خطا کا مادہ موجود ہی نہیں ہوتا. جو خطا کرواتا ہے وہ مادہ پیغمبر میں موجود ہی نہیں ہوتا، معصوم ہوتے ہیں. تو ایک پیغمبر چاہتا ہے چھری چلے، دوسرا پیغمبر بھی چاہتا ہے کہ چھری چلے. ایک چلا رہا ہے، ایک کی گردن پر رکھی ہوئی. جو چلا رہا ہے اس کے پاس کتنے مردوں کی طاقت ہے؟ کتنے مردوں کی؟ 40 مردوں کی طاقت کے ساتھ، پوری قوت سے، اپنے بازو کی پوری طاقت کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ، پوری خالص نیت سے رب کی رضا کے لیے اپنے لختے جگر کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے. چھری کا کام کاٹنا ہے، چھری تیز بھی ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ کاٹے. اور جب اس کو چلایا جا رہا ہے اس کو تیار اسی کام کے لیے کیا گیا ہے، لیکن چلایا گیا تو حضرت اسماعیل کی گردن پر چلی نہیں. اسماعیل کی گردن پر چلی؟ بولیے نہ چلی؟ نہیں نہ چلی. ایک نبی چاہے چلے، دوسرا نبی بھی چاہے چلے، وہ نہ چاہے تو، بولیے نا، وہ نہ چاہے تو چلی نہیں چل سکتی. وہ نہ چاہے تو میرا اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ نہ چاہے تو میرا اور آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اگر وہ چاہے تو مجھے اور آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. وہ چاہے تو مجھے اور آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا. پانی کی فطرت ہے بہنا، چلنا، بہا لے جانا، لیکن پانی راستہ دے دے. بولیے نا، چلتا ہوا پانی راستہ دے دے تو اسے کہا جاتا ہے نظام قدرت. اسے کہا جاتا ہے نظام قدرت. ایک تھی نظام فطرت، ایک ہے نظام قدرت. آگ کا کام جلانا ہے لیکن جلایا نہیں. چھری کا کام کاٹنا ہے لیکن کاٹا نہیں. پانی کا کام بہنا ہے، راستہ نہ دینا ہے، لیکن وہ راستہ دے رہا ہے. اسے کہتے ہیں نظام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، آپ نے سنا ہوا ہوگا عصا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سنا ہوا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بنا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، سنا نا. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ اس عصا پر پھل بھی لگتے تھے؟ یہ آپ کو پتا؟ اس عصا پر پھل بھی لگتے تھے. وہ عصا اڑتا بھی تھا. تھی تو وہی لکڑی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہلے سے تھی. بولیے نا، کوئی نئی تو نہیں آئی، آسمان سے تو نہیں اتری، جبریل لے کر تو نہیں آئے. وہی تھی نا جو ہاتھ میں تھی، پہلے سے ہاتھ میں تھی. اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو پھینکیے، یہ اژدہا بن جائے گا. بنا کہ نہیں بنا؟
بولیے نا. کہا جاتا ہے کہ 1000 معجزات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی کے اندر موجود تھے. 1000 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی میں تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ سایہ بھی کرتی تھی، جب انہیں ضرورت پیش آتی سایہ بھی کرتی، تھک جاتے تو وہ آپ کو لے کر سفر بھی کرتی، بھوک لگتی تو اس پر پھل بھی لگ جاتے. یہ اس کی قدرت سے ہوا. ایسا تھا کہ نہیں ہے؟ بولیے نا. 1000 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی میں تھے، لیکن جتنے معجزات عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے نبیوں کو عطا کیے گئے، اس سے زیادہ محمد رسول اللہ کو عطا کیے گئے. اس سے زیادہ کس کو عطا کیے گئے ہیں؟ بولیے نا. بولیے اونچا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ان سب سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے. آپ کی اس دنیا میں آنے سے قبل ہی آپ کے معجزات کا ظہور ہونا شروع ہو. آپ کے اس دنیا میں آنے سے قبل ہی کہ آپ کے دادا آپ کی والدہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ خوشبو لگاتی ہیں؟ اس زمانے میں تھا نا کہ بیوہ خاتون خوشبو نہیں لگا سکتی. کہا کہ آپ خوشبو لگاتی ہیں؟ فرمایا کہ نہیں لگاتی. نہیں لگاتی. پوچھا کیسے؟ کہا جب سے یہ میرے بطن میں آئے ہر لمحے ہر چیز معطر رہتی ہے، گھر معطر رہتا ہے، جہاں سے گزرتے ہیں وہ جگہ معطر رہتی ہے، جو قریب آتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ خوشبو موجود ہے، اور ایسی خوشبو جیسی زمانے میں کسی اور نے پہلے پائی نہیں تھی. اور کس بات کا ظہور آپ کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہوا؟ کسریٰ کے دربار ہلنا شروع ہو گئے، زمانے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی. زمانہ آپ کی پیدائش سے ہی بدلنا شروع ہو گیا تھا. یہ آپ کا معجزہ ہے. حالات بدلتے چلے گئے، اور جس لمحے میں سرکار پیدا ہوئے، جس سال میں سرکار پیدا ہوئے، اس لمحے میں، اس دن میں، اس سال میں رب نے کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا نہیں کی، سب کو بیٹے عطا کیے. سب کو بیٹے عطا کی کہ آپ کی آمد کی برکت کی وجہ سے. تو میں اور آپ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آپ کا امتی ہونا اعزاز ہے، نعمت ہے، اس کا کرم ہے. معراج کی شب جب آقا عرش پر تشریف لے گئے، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ ہے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے کہ رات کے مختصر حصے میں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات کے مختصر حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا ہے، پھر وہاں سے لے کر عرش تک کا سفر کروایا ہے. اور یہ بھی کچھ حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ آج بھی وہ مقام ہے تو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں، اسرائیل تو میں نہیں کہتا، مقبوضہ فلسطین میں، مقبوضہ فلسطین کے اندر جو مقام ہے، جہاں سے جس بیت المقدس کے اس مقام سے آقا نے عرش تک کا سفر کیا تھا، جہاں سے وہ براق اڑ کر پھر اوپر کی طرف گیا تھا، وہ جگہ آج بھی زیرو گریوٹی ہے. وہاں آج بھی کشش ثقل نہیں ہے. اور جس وقت یہ خلائی راکٹ جب سفر کرتے ہیں تو وہ اس مقام پر جا کر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں سے ان کے لیے جانا آسان ہے. وہاں سے ان کے لیے جانا آسان ہے، چونکہ وہاں پر کشش ثقل نہیں ہے. ان کا ایندھن کم لگتا ہے جب وہاں سے جاتے ہیں، چونکہ وہاں سے خود بخود اوپر کی طرف جاتی ہے. آج تک وہ معجزہ موجود ہے جہاں سے آقا نے وہ سفر شروع کیا تھا. تو معراج کی شب میں اللہ رب العزت نے آقا کو فرمایا کہ محمد قریب ہو جائیے. آپ قریب ہوئے، فرمایا قریب تر ہو جائے. آپ قریب تر ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ محمد اگر میں آپ کو آخری نبی بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ آقا نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار نہیں،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر میں آپ کی امت کو آخری امت بنا دوں تو آپ ناخوش تو نہ ہوں گے؟ تو سرکار نے عرض کی کہ میرے پروردگار نہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد میں نے آپ کو آخری رسول بنایا ہے، آپ کی امت کو آخری امت بنایا ہے، انہیں میرا سلام بھی دے دیجیے گا. اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے. ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اس آخری رسول کا امتی بنایا ہے جس کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں ہے، جو وجہ وجود کون و مکان ہے. اتنا حسین اور اتنا اعلیٰ پیغمبر اس سے پہلے کائنات میں نہیں آیا. آپ کے حسن کے بارے میں حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ کا حسن ایسا تھا جیسے نمک کی کان ہوتی ہے، کہ نمک کی کان میں ہر ایک چیز نمک ہو جاتی ہے، جو آپ کے قریب بھی جاتا وہ بھی خوبصورت ہو جاتا، جو آپ کے قریب بھی جاتا وہ بھی خوبصورت ہو جاتا. آپ دیکھیں کہ ہجرت کی رات جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو جہاں کے ساتھ غار میں 3 راتوں تک رہے، تو جب قباء میں پہنچے تو قباء میں پہنچ کر لوگ آتے اور پہلے مصافحہ حضرت ابوبکر سے کرتے، پھر حضرت محمد رسول اللہ سے کرتے. تو اس پر حضرت حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر، وہ 3 دن اور 3 راتیں جو غار میں صدیق اکبر نے محمد رسول اللہ کے ہمراہ گزاری، ابو بکر محمد رسول اللہ کے عین بن چکے تھے. اسی لیے وہاں پر جب بیٹھے تھے تو لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محمد کون ہے اور ابو بکر کون ہے، خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے. پتہ نہیں، بولیے نا، پتہ نہیں چلتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت سرکار محفل میں بیٹھے ہوتے اور آپ کے گرد صحابہ بیٹھے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ حضور کون سے ہیں. ایسے حسین پیغمبر، ایسے اعلیٰ پیغمبر جن کا مجھے اور آپ کو اللہ نے امتی بنایا ہے، جن کے راستے پر چلنے کے لیے مجھے اور آپ کو حکم ہوا ہے. اور وہ راستہ تبھی ممکن ہے جب ہم جن کو انہوں نے سکھایا ان کے راستے پر چلیں. مثال بنائی ہے نا، مثال بنا کر میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے انہیں تیار کیا ہے. بولیے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. چونکہ یاد رکھیے گا ہمارا نظریہ یہی ہے کہ محمد رسول اللہ بشر ہیں مگر ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جیسے نہیں ہیں. آپ کی پیدائش ہو تو خوشبوئیں نکلیں، آپ کی پیدائش ہو تو روشنیاں نکلیں، آپ چلیں تو گلیاں معطر ہو جائیں، آپ کا پسینہ معطر، آپ کے دہن مبارک سے خوشبو جاری ہو، آپ بولیں تو حقیقتاً پھول جھڑتے ہیں. آپ اتنے خوبصورت کہ اگر رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑیں، رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑیں تو گمشدہ سوئی مل جائے. آپ اتنے اعلیٰ اور اتنے حسین کہ آپ کے وجود پر رب مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. بولیے نا، آپ اتنے حسین اور اتنے اعلیٰ. تو اسی لیے آپ نے ایک جماعت تیار کی ہے، مقدس گروہ بنایا ہے، اور اس جماعت کو امت مسلمہ کی راہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے، فلاح کے لیے، انہیں رب کے مقدس راستے پر چلانے کے لیے، صراط مستقیم کے لیے، انعمت علیہم کے لیے، مفلحون کے لیے، اس رب کی بادشاہی کی گواہی دینے کے لیے، اس رب کی بادشاہی کی صداقت پر قائم کرنے کے لیے ایک مقدس جماعت اور مقدس گروہ بنایا ہے. اور اس مقدس جماعت کی 23 سالہ زندگی میں پیغمبر اسلام نے تکالیف برداشت کرتے ہوئے، پتھر کھاتے ہوئے، کانٹے برداشت کرتے ہوئے، وطن چھوڑتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے، پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنے آپ کو تمام تر مصیبتوں سے آشنا کر کے بھی پیغمبر نے اس جماعت کی تربیت کی ہے. 23 سال کے اندر طویل ترین جد و جہد کے ساتھ
پیغمبر اسلام نے اس مقدس جماعت کو اس مثال کے طور پر بنایا ہے کہ آنے والی امت کے لیے یہ راہبر بن جائیں، آنے والی امت کے لیے رہنما بن جائیں، آنے والی امت کے لیے پیشوا اور امام بن جائیں، آنے والی امت کے لیے ہادی اور مہدی بن جائیں، جن کے لیے پیغمبر اسلام ہدایت کی دعائیں کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تم دوسروں کو ہدایت دینے والے بن جاؤ، جن کے لیے پیغمبر یہ کہے کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ روشنی ہیں، جن کے لیے پیغمبر یہ کہیں کہ یہ افراد مشعل راہ ہیں، جن کے لیے پیغمبر یہ کہیں کہ یہ افراد ایمان کا بیان ہیں، جن کے لیے خالق کائنات کہے کہ یہ وہ افراد ہیں، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو ان کی مثل ایمان لے کر آؤ، جن کو انعمت علیہم کا مصداق قرار دیا جاتا ہے، جو صراط مستقیم پر قائم شدہ افراد ہیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ پر ان حالات میں ایمان لے کر آئے ہیں جن حالات کے اندر کوئی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا، جنہوں نے بچے چھوڑے ہیں، والدین چھوڑے ہیں، گھر بار چھوڑے، کنبہ قبیلہ چھوڑے، رشتہ داری چھوڑی ہے، دوستی چھوڑی ہے، وطن چھوڑے، اور وطن چھوڑنے کے باوجود تمام تر مشکلات کو برداشت بھی کیے، جنہوں نے ہاتھوں کے اندر چھڑی پکڑی ہے لیکن تلوار سمجھ کر لڑے، جن کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا لیکن پیغمبر کے ہمراہ وہ صحرا کے اندر بھٹک رہے تھے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا لیکن اپنے سے بڑی طاقتوں کے ساتھ پیغمبر کے ہمراہ ٹکرا چکے تھے، جو 313 تھے لیکن 1000 کے لشکر کے سامنے ڈٹ گئے تھے، جو کم تھے لیکن کثرت سے لڑ چکے تھے، جو تھوڑے تھے لیکن کثرت کے سامنے ایمانی قوت کے ساتھ پیغمبر اسلام کے ہمراہ ڈٹے رہے، ایمان کا معیار بنائے، ایمان کی بنیاد بنائیے، ایمان کی اساس بنائیے۔ اگر وہ مقدس جماعت جن کے لیے پیغمبر اسلام بدر کی وادی میں سر سجدے میں رکھے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے، ہائے وہ پیغمبر جس سے اعلیٰ کائنات میں کوئی پیغمبر نہیں ہے، ہائے وہ پیغمبر جس سے عظیم پیغمبر رب نے پیدا نہیں کیے، ہائے وہ پیغمبر جو امام الانبیاء ہے، ہائے وہ پیغمبر جو سید الانبیاء ہے، وہ عظیم ترین پیغمبر جسے رب اپنے پاس بلا کر معراج کرواتے، وہ پیغمبر جس کی بدولت رب مجھے اور آپ کو سلام بھیجتے، وہ زاروں قطار روتے ہوئے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے ہوئے رب کی بارگاہ میں تپتی ہوئی ریت پر سر سجدے میں رکھے ہوئے رب کی بارگاہ میں پکار کر کہتے ہیں اللہ یہ 313 باقی نہ بچے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ وہ مقدس جماعت، اس مقدس جماعت کے لیے یقیناً جو میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، میری اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں کوئی کسی ایک کی اتباع کر لو، ایک کی اتباع کر لو، کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہے کہ یہ بھی پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اصحاب رسول، یہ مقدس جماعت پیغمبر کا معجزہ ہے۔ آپ بتائیے نا، دنیا میں کوئی ہے ایسا فرد، کوئی بڑے سے بڑا ولی کہ جس کا ایک ایک مقتدی اتنا کامل ہو جائے کہ وہ ہدایت کے لیے کافی ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ بولیے نا، ہے کوئی ایسا؟ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کہ ایک ایک مقتدی، ایک ایک صحابی، ایک ایک نام لیوا، ایک ایک کلمہ گو جو آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، ایک ایک فرد اتنا کامل، یہ پیغمبر کا معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولیے نا، یہ سرکار کا معجزہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسی جماعت تیار کی کہ ان میں سے کسی ایک فرد پر ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔